आदाब नाजरीन, सजदों के एवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलोस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। नाज़रीन, माह रमज़ान में हमारे मसाइल हैं। शैतान तो कैद कर दिया गया है तो मसाइल कम होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मसाइल का अंबार है। लेकिन ये जो माह रमज़ान है ये हमें एक मौका देता है कि हम उन लोगों के मसाइल कम करने की कोशिश करें जिनके पास हमसे कम है। इस एक माह में हम किस हद तक अपने आसपास के मसाइल कम कर सकते हैं, किस हद तक दुनिया के मसाइल हल कर सकते हैं, किस हद तक अपने खुद के मसाइल हल कर सकते हैं, उसकी यकीनी तौर पर यह आजमाइश का महीना है। आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। हम इस्तकबाल रमजान कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रमजान में जो हम नेकियां करते हैं, और खुसूसी तौर पर ज़कात के हवाले से भी बात करेंगे, फित्र के हवाले से बात करेंगे, उन छोटी छोटी नेकियों के हवाले से बात करेंगे जो दूसरों के लिए बहुत बड़ी नेकी होती है, दूसरों के लिए बहुत बड़ा काम कर जाती है। हम इस सब पर बात करेंगे। मैं बहुत कुछ ज्यादा कह गया हूं। आइए मैं आपसे तारुफ कराऊं। हमारे दरमियान जो तीन खास अहम शख्सियात मौजूद हैं, और हमारे दरमियान जो आज के सामीन हैं वो बहुत ही फाल सामीन हैं और बहुत शिद्दत के साथ आपके इस एहसास को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रमजान क्या है। मैं तारुफ कराता हूं, हमारे दरमियान मौजूद हैं सैयद जफर महमूद साहब, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं कौम की भलाई के लिए जिससे कौम का सर यकीनी तौर पर बुलंद हो रहा है। हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं असद खान फलाही साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर फराजुल इस्लाम साहब अल शिफा से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी थे और कंसल्टेंट मेडिसिन है। लेकिन इसके अलावा हमारे जो यूथ पावर है, जो नौजवान हैं, उनमें एक मस्बत तब्दीली जिससे कौम की पहचान उस पहचान से अलग हो जिसमें हमारे नाम पे कुछ ऐसे ठप्पे लगा दिए जाते हैं कि जिनसे हमारी शबीह दागदार होती है, उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फराजुल इस्लाम साहब का भी हम खैर मकदम करते हैं। असद साहब, रमजान में एक नेकी का सवाब जो है 70 नेकियों से होता है। उन नेकियों में कौन कौन सी ऐसी नेकियां शामिल हैं जो हमें और बुलंद बना सकती हैं अमली तौर पर? जिस तरह नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज की गई है और नमाज अल्लाह का हक है, उसी तरह ज़कात भी फ़र्ज की गई है मुसलमानों पर, और ये बंदों का हक है। अगर जिस तरह से नमाज छोड़ने में इंसान को गुनाह का एहसास होता है, उसी तरह जो लोग ज़कात नहीं अदा कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो माशरे का हक जो है छीन रहे हैं। अगर आप इसको पिछली तारीख उम्मतों में देखेंगे तो बाइबल में भी इसका जिक्र मिलता है, मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी इंजील में पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलता है, और फिर कुरान में भी जब बनी इस्माइल जब बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे तो उनसे कहा कि अपनी ज़ुर्रियत को, अपने अहलो अयाल को नमाज की तलकीन करो और ज़कात की तलकीन करो। जिस तरह नमाज 4 फ़र्ज है ज़ोहर की, उसी तरह ज़कात वो हिस्सा है जो फर्ज कर दिया गया है कि इतना तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा आपको इन्फाक की जितनी ज्यादा जनरोसिटी और सखावत और फयाजी की बात कुरान के अंदर आपको पढ़ने पे मिलेगी अगर आप कुरान का मुताला करते हैं, और इस्लाम के अंदर मिलेंगे। और ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर कैन बी रिड्यूस्ड, उसमें जो अमीर और गरीब का जो एक हिस्सा है उस तकसीम को कम किया जा सके। इसीलिए ज़कात मिनिमम जो है वो तो फर्ज कर दी गई है कि अगर इतना आपने नहीं दिया तो आपको सजा दी जाएगी। और सूरह तौबा में बड़ी सख्त वईद अल्लाह ताला ने बयान करी है कि क़यामत के दिन
सोने, चूंकि सोना और चांदी उस जमाने के अंदर करेंसी का एक वो हुआ करता था, तो मिसाल इलस्ट्रेशन के तौर पे दी गई है कि सोने और चांदियों से इनकी पेशानियां और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा ज़ूक़ू, अब मजा चको इस माल का जिसको तुम जमा करते थे। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम ने जो क्राइटेरिया दिया है, हाल, मुस्तकबिल, ذاتی और कारोबारी ज़रूरियात से जो कुछ भी ज़ायद है वो माशरे का हक है, वो माशरे पे हक खर्च करना है हर मुसलमान की, जो अल्लाह पे यकीन और एतमाद रखता है उसकी जिम्मेदारी है। फराज साहब, जिस तरह से ज़कात हम लोग देते हैं, जो बात फलाही साहब ने कही कि जो डिस्पैरिटी है वो दूर हो, मुझे वो जो दूरी है वो कम होती नज़र नहीं आ रही है। अगर हम ज़कात दे रहे हैं तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग जितने गरीब थे उतने ही गरीब रह जाते हैं, जो जितने अमीर थे उतने अमीर रह जाते हैं। तो क्या ज़कात के निज़ाम में कुछ हमारे यहाँ परेशानी है कि जिस वजह से कुछ ऐसे लोगों के पास जा रही है, या उस ज़कात जो सलीके से तकसीम नहीं हो रही? मैं इस बात का कायल हूँ कि ज़कात को हम लोग चैनलाइज नहीं कर पा रहे। शायद डॉक्टर जफर साहब इस बात से मेरे इत्तेफाक रखेंगे और शायद इनकी फाउंडेशन बनाने का यही एक वजह रही हो कि हम ज़कात को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने अगर कुछ ज़कात निकाली है तो मैं हर किसी को तकसीम कर देता हूँ, थोड़ी 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 ज़कात अपनी सबको बांट दी। उसकी वजह से ये होता है कि जिसको ज़कात बांटी वो दूसरी जगह फिर जाएगा अपनी ज़कात को लेने के लिए और ज़कात मजीद पैसे लेने के लिए, उसकी अभी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है। तो क्या ये बात सही नहीं कि मैं एक आदमी की ज़रूरत को मुकम्मल पूरा कर दूं ताकि अब वो किसी और के पास ज़कात लेने के लिए ना जाए, और उसकी ज़रूरत मेरी ज़कात से अगर पूरी हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, या 2-3 लोग मिलकर के उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें ताकि अगली बार वो इतना हो जाए कि हमारे साथ ज़कात देने वाला बन जाए। तो कम से कम हमारी जो फहरिस्त है ज़कात लेने वालों में से, उसमें से एक तो कम हुआ। अगली बार वो हमारे साथ अगर खड़ा ना हो सका, कम से कम लेने तो नहीं आएगा। तो इस तरह का कुछ चैनलाइज सिस्टम हमको बनाना चाहिए। काफी हद तक मैं देख रहा हूं कि बन चुका है और लोग काफी हद तक अब कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा चैनलाइज करके हम रखेंगे तो मुझे मुमकिन है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हम इसको, इस डिस्पैरिटी को कम कर पाएंगे। ज़कात जो है वो रियासत का हक है, यानी अगर मुस्लिम ममालिक होते हैं और मुस्लिम स्टेट होते हैं और वहां पे जो ज़कात दी जाती है वो स्टेट का हिस्सा होता है, जैसे इनकम टैक्स हम देते हैं उसी तरह ज़कात जो है वो ली जाती है, और फिर स्टेट जो है वो इसको इक्वली वेलफेयर में जितने भी मसारिफ हो सकते हैं इंसानी फलाह बहबूद के लिए उसमें खर्च कर सकती है, स्टेट का ये हक है। लेकिन चूंकि इन्होंने जो बात कही और जफर साहब की जो ज़कात फाउंडेशन है वो बिल्कुल सही है कि हम अनऑर्गेनाइज्ड वे में ज़कात निकाल रहे हैं, सदकात निकाल रहे हैं। अगर आप इसको अगर कैलकुलेशन करें कि हमें सरकार और गवर्नमेंट की किसी इमदाद की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, जितनी ज़कात हमारे यहां निकल रही है अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर दिया जाए तो सरकार की किसी एड की और किसी दूसरी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी खुद की ज़कात इतनी अच्छी है, निकल रही है कि वो उससे हमारी जो अपनी कम्युनिटी है उसके फलाह बहबूद के हर तरह के, चाहे तालीमी इदारे कायम करने हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कायम करने हो, या और इस तरह की गुरबा की, मिस्कीन की और यतीमों की मदद करनी हो, मसला यही है कि हमने उसको ऑर्गेनाइज वे में, हमें मगरिब से सीखना चाहिए सर। मगरिब ने इसी चीज को, यानी यूरोप में आप जाएं तो उन्होंने बेहतरीन उम्दा इदारे कायम कर दिए हैं, इसको मुनज़्ज़म कर दिया है। और एक साथ और जो चीज हमने कही, इन्होंने इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती वहां पे किसी शख्स की। यहां पे जो है जब आप ज़कात देते हैं हम, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बहुत सारे लोग करते हैं इस बात का ख्याल, मैं इस बात कहें कि सामने वाले की इज्जत नफ्स यानी उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरू नहीं होनी चाहिए। हमें किसी की मदद करते वक्त भी यही ख्याल करना चाहिए और ज़कात देते वक्त भी यही ख्याल। मैं अभी बात करेंगे कि लोगों को, ज़फर साहब, आपकी ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत काम कर रही है, काफी बड़े लेवल पे भी काम कर रही है। आपको क्या महसूस होता है कि क्या ज़कात को चैनलाइज करना चाहिए, जो बिखरा हुआ मामला है उसको किस तरीके से एक नुक्ते पर लाया जाए जिससे कि जो बात फलाही साहब कह रहे हैं कि फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या ऐसा मुमकिन है? ज़कात की जब उसका जो तसव्वुर आया शुरू में कुरान के ज़रिए, तो जो पहली आयत उतरी थी इस ताल्लुक़ से वो इन हालात में थी कि ग़ज़वे में, लड़ाई में जाना था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने कुछ साथियों से अपने कहा था चलने के लिए, तो उसमें से कुछ लोग बहाना बना के रुक गए थे। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमने तो बहुत गलती की। तो उन्होंने, अच्छा वो बड़े पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने को खंबे में बांध लिया और कहा हम अपने को नहीं खोलेंगे जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, वो हमें माफ़ कर दें, वही खोलेंगे, तभी खाना पीना भी नहीं किया। खैर
غزوے سے واپس تشریف لائے اور معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو کھولا اور یہ معاف کر دیا. تو ان لوگوں نے کافی مال و دولت تحفے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. تو ان کو یہ تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, وہ سوچ رہے تھے. تو آیت اتری کہ ان سے جو دے رہے ہیں وہ لے لو اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو اس طرح سے بانٹو. تو آپ دیکھیں کہ تو جو اس کی جینیسس ہے, جو شروعات ہوئی ہے زکوٰۃ کی, وہی آرگنائزڈ وے میں ہوئی, منظم طریقے سے. وہ یہ نہیں ہوا کہ ان سے کہو کہ وہ فلاں فلاں کو دے دیں, ان سے لے لو اور جو ضرورت مند ہے ان کو دے دو. اس میں ایک اور بھی جو ابھی مولانا فرما رہے تھے, وہ ایک پہلو اور بھی اس سے کور ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کی بیوٹی, خوبصورتی یہ بھی ہے کسی بھی صدقے کی بھی, کہ اگر داہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بالکل. تو اس کے اندر سیکریسی بھی ہے, جس کو مل رہا ہے وہ شرمندہ نہ ہو, دینے والا جو ہے اس کے بھاؤ نہ بڑھ جائیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ سب تو جو آپ نے بات پوچھی وہ تو تنظیم ہی اس کی اسپرٹ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اگر ہم سوچیں کبھی بات کریں تو ہمیں بڑی تصویر دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. انفیکٹ اسلام کا کوئی بھی اصول ہے اس کو آپ تو بڑی تصویر اس کا دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیوں آیا, یہ پروویژن ایسا کیوں ہے. تو پہلے میں آپ کو ایک اقبال کے 2 مصرے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں, اور یہ زکوٰۃ کے تعلق سے خاص طور سے, کہ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. اگر بندہ اور آقا ہو گیا الگ الگ اور اس میں جو ہے وہ تمیز ہونے لگی, تمیز مینس ڈفرینسیشن, تفریق, تو اسی سے آدمیت کا سارا فساد ہے. حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. مطلب یہ ہے کہ تم جو بیسک کانسیپٹ ہے, جو تصور ہے اسلام کا, جو اللہ کا جو پیغام ہے, اس کی جو اسکیم ہے, اس کو پوری طرح سمجھ لو اور اس کے بعد پھر. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دینا ہے تو زیادہ تر لوگ حساب اسی میں لگانے میں وقت نکال دیتے ہیں کہ 2.5% سے بڑھ نہ جائے کہیں. لیکن جبکہ اس کی روح جو ہے, جو اس کی اسپرٹ ہے, وہ تبھی معلوم ہو سکے گی جب بڑی تصویر دیکھی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, موٹو ڈٹرمنس دا ویلیو آف آل کنڈکٹ. یعنی کہ نیت طے کرتی ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ دیکھنے میں جو کر رہا ہے انسان سمجھ سکتا ہے کہ فلاں چیز کر رہا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, کیوں کر رہا ہے. مولانا علی حجویری کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں, وہ حج کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے, جوتے بناتے تھے, اسی سے پوری عمر کمائی کی اور پیسے جمع کیے کہ اب کی میں حج کے لیے جاؤں گا. سالوں سال سے کر رہے تھے, لیکن 2 دن پہلے معلوم ہوا کہ پڑوس کے اندر بچے 3 دن سے فاقے میں ہیں اور وہ مجبوراً جو ہے وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی ساری رقم جو جمع کی تھی پوری عمر, وہ سب لے جا کر پڑوسی کو دے دی. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جب عرفات کا دن تھا تو کوئی بزرگ تھے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا اپنے خیالوں میں کہ اللہ, کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ مولانا حجویری کا یہ قصہ. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اتنے یہاں لاکھوں لوگ ہیں, کس کا حج سب سے زیادہ آپ نے قبول کیا؟ ان کے کان میں آواز آئی علی حجویری, جبکہ وہ حج کرنے گئے ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. تو انما الاعمال بالنیات, یہی چیز زکوٰۃ کی بھی ہے. اس کے لیے بڑی تصویر دیکھنا بہت ضروری ہے. بڑی تصویر کیا کیا ہے؟ ساری دولت, ساری کائنات, ساری زمین, سب چیز جو ہے وہ اللہ کی ہے. اونرشپ جو ہے اللہ کی ہے. ہم جو ہیں انسان کچھ دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں, کچھ دنوں کے لیے کچھ چیز کچھ لوگوں کے پاس رہتی ہے, تو ہم اس کے کسٹوڈین ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں ہیں. ٹرسٹی شپ ہے. تو اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے, جو اقتصادی نظام ہے, اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم زکوٰۃ, صدقات وغیرہ کی اہمیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. حلال و حرام بتایا گیا ہے. میں وقفے کے بعد لوٹ کے آؤں گا, آپ سے بہت کچھ سننا ہے, آپ کو روک نہیں رہے, بس یہ تھوڑا سا تعطل ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے وقفہ لینا, اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے, لیکن میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے. رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے. ظفر محمود صاحب, میں مسلسل جمعے کی نماز میں اگر کہیں کسی مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے وہی چہرے جمعہ پڑھنے کے بعد دستے سوالی جو ہے آگے بڑھائے ہوئے ملتے ہیں. سبھی لوگ ان کی امداد بھی کرتے ہیں, لیکن وہ چہرے نہیں بدلتے, ان کی زندگی نہیں بدلتی ہے. کچھ چہرے اچانک نماز کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں جیسی نماز ختم ہوتی ہے, ان کے پاس میڈیکل کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ علاج کی غرض سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ
کو اپنی بیٹیوں کی شادی بیاہ کرنا ہوتا ہے, کچھ اس انداز سے ہوتے ہیں, تو وہاں پر کہیں نہ کہیں دل میں ایک بے چینی سی بھی آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا اس طرح کا جو چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم وہاں پر مدد کر رہے ہیں تو کیا وہ صحیح ہاتھوں میں جا رہی ہے, یا اس مدد سے ان کا کچھ بھلا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جو ایک تذبذب سا پیدا ہو جاتا ہے میرے جیسے گناہگاروں کے دل میں, وہ کیا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ یہی پرپز ہے, یہی مقصد ہے تنظیم کا, تاکہ تنظیم یہ کام کر سکتی ہے کہ صحیح جگہ پہ زکوٰۃ کا اور صدقے کا پیسہ لگنا چاہیے. آپ بات کر رہے تھے جمعہ کی نماز کی, تو جمعہ کی نماز کا ذکر بالکل صحیح ہے اس وقت, اس وجہ سے کہ امام صاحب تشریف رکھتے ہیں, سال میں 52 خطبے ہوتے ہیں, 52 دفعہ خطبے ہوتے ہیں, اور ہر خطبے میں شروع میں تو مقامی زبان میں نارتھ انڈیا میں اردو میں, دوسری جگہ تقریر ہوتی ہے, اور اس کے بعد آخر میں عربی کا خطبہ ضرور ہوتا ہے. جی, عربی کے خطبے میں زبردست پیغام ہے اللہ کا, لیکن یہ کہ 99% لوگوں کو عربی نہیں آتی تو کوئی سمجھتا ہی نہیں. میں نے حساب لگایا ہے کہ جس کو پوری عمر ملے 90-95 سال کی, وہ پوری اپنی عمر میں 4000 دفعہ جمعہ کا خطبہ سنتا ہے, لیکن جب وہ قبرستان جا رہا ہوتا ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس خطبے میں پیغام تھا کیا. اس وجہ سے, اور جبکہ اس کا عام طور سے جو آخری جہاں خطبہ ختم ہوتا ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے, جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر پورا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر پورا قرآن نہیں اترا ہوتا, صرف یہ آیت اتری ہوتی تو بھی اللہ کا پیغام مکمل تھا. لیکن اس پیغام میں کیا ہے, پیغام کیا دیا گیا ہے, وہ جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو وہ اسی کا اثر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کے ویسے ہی ہیں. سمجھنا یہ ضروری ہے کہ انسان, مقصد حیات, انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا, ورنہ فرشتے بہت رہے تھے ان کی عبادت کرنے کے لیے, تو ہے تو یہاں بھی کہ عبادت کرنے کے لیے بنایا, لیکن یہاں ایک جگہ 11.7 میں 11.7 میں اس کو ایکسپلین کیا اللہ میاں نے کہ یہاں اعمال صالح تمہیں اس طرح کے کرنے ہیں تاکہ ہم تمہارا ٹیسٹ کر سکیں کہ تم میں سے کون بہتر طریقے سے دوسرے انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو یہ جب مقصد حیات لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا, اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا مفہوم, صدقے کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پوری اسکیم سمجھنا ضروری ہے. مثلا قرآن میں یہ بھی ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ, یعنی کہ جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر خون کا دوران چلتا رہتا ہے, اگر خون کہیں 1 سیکنڈ کے لیے ذرا سا بھی رک جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ دولت جو ہے, سماج کی جو ملت کی دولت ہے, وہ پوری ملت میں اس کو گردش کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. ربا کا مفہوم ہی زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ رہتے. تو ایکچولی کمی ہماری ہے, میری کمی. ربا ہے جس کو کہ لوزلی اردو میں بیاج یا سود کہا جاتا ہے اور انگریزی میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے, لیکن یہ تینوں الفاظ قرآن میں نہیں ہیں. قرآن میں جو لفظ ہے وہ ربا کا ہے, اس کو سمجھنا اور قرآن کا پورا حق ادا کرنا ربا حرام ہے, ربا حرام ہے. تو ہم خالی یہ سوچ لیتے ہیں ہم نے سود حرام کر دیا, چھٹی پا گئے ہم. نو, اس کا مفہوم سمجھنا, اس کی بڑی تصویر سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو اسی زکوٰۃ کا نام جو کیوں رکھا گیا؟ زکوٰۃ کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب تزکیہ نفس, پاک کرتا ہے, انسان کو بھی پاک کر رہا ہے اور اس کی دولت کو بھی پاک کر رہا ہے, اس کی پوری زندگی کو پاک کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور جو مین کانسیپٹ ہے, جو الٹیمیٹ تصور ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں بیان کر دیا, الفقر فخری. مجھے اپنے فقر کے اوپر, فقر کے مطلب ڈیپریویشن, یعنی کہ میں دنیاوی اعتبار سے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں غریب ہوں یا میرے پاس پیسے کی کم, مال و دولت کی کمی ہے. اگر میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے تو یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے. یہ اسپرٹ, یہ جب لوگوں کے اندر آئے گی تو اس میں یہ ہے کہ جو قربانی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بکرا ذبح کیا, قربانی ہو گئی, وہ میسج یہ ہے ہی نہیں. اور اس زمانے میں بکرا ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں مویشی کی اونرشپ جو تھی وہی سب سے بڑی دولت تھی. تو اگر وہ اسپرٹ سمجھ لینا ہے تو آج کی مرسیڈیز کار اپنی قربان کرو, وہ ہے اصلی چیز. یہ وہ جذبہ, وہی جذبہ جب سمجھ میں آئے گا.
کوئی آپ سے پیسے لے کے جائے, شراب پی لے, جوا کھیل لے, تو ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا نظام بہتر بنانا ہوگا. سب سے پہلے رشتہ داروں میں تلاش کرنا چاہیے ہمارے کو. میں ہمیشہ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے بہت ہی کم ایسے خاندان ملے ہیں جس میں پورے کا پورے خاندان کے اندر پراسپیرٹی اور فراوانی مل جائے آپ کو. آپ دیکھ لیجئے کسی سے پتہ چاند کاؤنٹیبل ہوں گے وہ, نہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک کے خاندان کے اندر کچھ کسی کی شادیاں رکی ہوئی ہیں, کسی کے میڈیکل جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں, کسی کی بیمار ہے, کوئی اور طرح کی ضروریات ہیں, کسی کا چھت نہیں ہے, کسی کچھ. تو اس طرح کی چیزیں جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں تو ہم سب سے پہلے اپنے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ میرے رشتہ داروں میں کون ہے, اور اس کے بعد پھر میں جہاں رہ رہا ہوں, جیسے میں اگر نوئیڈا میں رہ رہا ہوں تو میں دیکھوں کہ میرے آس پاس کے لوگ کون ہیں جو زکوٰۃ کے زیادہ مستحق. یہاں ایک وقت ہے مختصر وقفے کا, ہم لوٹ کر آئیں گے وقفے کے بعد اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے مسائل میں آج ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے کو لے کر, اور اس کے علاوہ بھی جو ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. 100 پشت سے فقیر ہوں یہ جانتے ہیں لوگ, میں آج بھی امیر ہوں یہ جانتے ہیں لوگ. ہمارے مسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں ہماری امداد کی ضرورت ہوتی ہے. بادشاہت سی آ گئی تجھ میں, کن فقیروں کے بیچ بیٹھا تھا. ہمارے درمیان ایک سوال پوچھنے کے لیے موجود ہیں. جی, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے کھیتوں میں پیڑ ہوتے ہیں ان پیڑوں کو ہم ایسے ہی کھڑا رہنے دیتے ہیں, کیا اس کی زکوٰۃ کس حساب سے ہم نکالنا شروع کریں اور کس طرح سے نکالنا شروع کریں, یہ آپ ہمیں بتائیے. آپ نے بہت ہی بہترین سوال پوچھا ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کام سب غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, دیہات والے غضب کرتے ہیں. آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت, ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں. تو ہم ادب کرنا یہ چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھنا جانتے ہیں کہ روپیہ ہی نہیں, یہ جو ہمارا پیڑ باغ باغیچہ کھڑا ہے اس کا کیا طریقہ بنانا چاہیے ہمیں. منور صاحب انہوں نے بہت ہی اچھا سوال جو مطلب ہے. اب میں اس میں واضح کر دوں کہ اسلام نے 2 طرح کی زکوٰۃ رکھی ہے. پہلی مال کی زکوٰۃ جو ہے اس کو لیے تو پورا بتایا کہ کتنا 1 سال کا وقفہ ہونا چاہیے اور آپ اتنے چاندی اور اتنے سونے کے قریب کے ہوں تو آپ زکوٰۃ کے وہ ہو جاتے ہیں, دینے آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. اب آئیے پیداوار کی زکوٰۃ جس کی آپ بات کریں, پروڈکشن کی زکوٰۃ. بہت سارے فقہا نے اس کے اوپر ورک کیا, بہت لمبی بحث ہو جائے گی مجھے لگتا ہے منور صاحب, اور آپ مجھے کم سے کم 5 منٹ تو ضرور دیجیے گا تاکہ میں اس سوال کا پورا مطمئن ان کے جواب دے. 2.5 میں کام ہو جائے گا, چلیں پھر میں کوشش کروں گا. 2.5% ہی زکوٰۃ ہے. نہیں سر, یہی تو غلط فہمی ہے. اب آپ ان کے سوال کا جواب اگر آپ سنیں گے, ان کے سوال کا جو جواب سنیں گے وہ یہ ہے 5, 10 اور 20% زکوٰۃ ہے پیداوار پر. اچھا, کھیتی کی یہ ہے کہ جس دن بھی وہ کھیتی تیار ہوئی, یعنی 1 مہینے کی اگر تیار ہوئی تو اس کے اوپر اسی مہینے ہی زکوٰۃ ہو جائے گی. اس کا اتنا حصہ دینا پڑے گا کہ اگر آپ نے اس کے اندر خود پانی دے کے کیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو 5% اس کی دینی پڑے گی. اگر اس سے نیچرل بارش سے ہوا ہے اس کا تو آپ کا 10% ہے اس کا ایک الگ پورا ایک اس کا نصاب ہے پورا. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں انسان کہ جیسے ہی فصل کاٹی آپ نے, یعنی 3 مہینے میں گندم ہو جاتا ہے مان لیجیے, تو 3 مہینے کے اندر اس کی جو اس کی زکوٰۃ ہے وہ آپ کو 3 مہینے کے جیسی فصل کاٹیں گے آپ کو اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ یا 5واں حصہ وہ آپ کو یہ منیمم دیا گیا ہے. میں ابھی پھر بتاؤں, ظفر صاحب نے بہت اچھا بیان کیا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو فرض کی گئی ہیں کہ 2.5% تو آپ کو دینا ہی دینا. میں مثال میں نے آپ کو دی تھی, جیسے ظہر کی 4 رکعت فرض ہے, یہ تو پڑھنی ہے. یہ نوافل رکعت الگ ہے نا کہ آپ اس کے علاوہ 2 رکعت اور نفل پڑھ سکتے ہیں, 2 اور پڑھ سکتے ہیں. عصر میں ایسی ہے, مغرب میں. اسی طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ میں, زکوٰۃ جو ہے وہ انفاق کا معاملہ ہے, یعنی خرچ کرنے کے لیے. یہ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ منیمم ہر ایک کے اوپر کر دیا جائے یونیفارمٹی کے لیے کہ 2.5% تو سب کو دینا ہی دینا ہے. اس سے کم کے تو کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی بچ پائے. اسی طرح سے پیداوار کے لیے کہا دیا کہ یہ کھیتی کی پیداوار جو ہے 5%, 10% اور 20% جو اس کا ہے یہ اتنا نکالنا ہی نکالنا ہے آپ کو. میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں جو سورہ توبہ کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن ان کو سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ذوقوا, چکھو اس مال کا ذائقہ جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی ذاتی, کاروباری اور حال اور مستقبل کی ضرورت سے جو کچھ بھی ہے وہ مال معاشرے کا حق ہے. چونکہ یہ سوال قرآن سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. یسألونک ماذا ينفقون, میں نے آپ سے پہلے بھی, وہ لوگ پوچھ رہے کتنا خرچ کر دیں بھائی. انہوں نے کہا کہ جتنا بھی آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ سارا معاشرے کا اور سماج کا حق ہے, وہ دوسرے کے لیے. ایک شعر علامہ اقبال کا ہے کہ درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعتوں کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یعنی انسانی درد و دل کے لیے, یعنی ایک دوسرے کی درد کو, اس کے غم کو ہم شریک ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. نہیں تو عبادات کے لیے تو یہ حدیث ہے کہ روزانہ 70,000
فرشتے اس کے عرش میں موجود ہوتے ہیں جن کا دوبارہ نمبر نہیں آنے والا قیامت تک. یہ فرشتوں کی تعداد ہے اور اس کی عبادت کی وہ ہے. تو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو زکوٰۃ کے معاملے سے میں بھی یہی ہے کہ ہمیں ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ ہمیں خود ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو لوگ مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے چہروں سے پہچان. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں لیکن ان کے چہروں سے تم اندازہ لگاؤ کہ وہ ضرورت مند ہیں اور ان کی ضرورتوں کو جا کے پورا کرو. وہ کہتے ہیں کہ اچھے عیسیٰ ہو, مریضوں کا خیال اچھا ہے, ہم مرے جاتے ہیں کہتے ہو کہ حال اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹروں کے لیے بھی کچھ معاملہ ہے ایسا جس میں زکوٰۃ کا کوئی اچھا کانسیپٹ ہو کہ مفت علاج کریں ایک سال, کچھ اس طرح کی چیز ہے آپ کے یہاں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا چلوں اس بارے میں کہ میں نے پچھلے سال ایک چیریٹیبل او پی ڈی سٹارٹ کری تھی. تو میری والدہ نے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا تھا کہ تمہارا صدقہ بھی یہی, تمہارا زکوٰۃ بھی یہی, جسٹ ٹو موٹیویٹ می, تاکہ میں اس پہ پیچھے نہ ہٹوں. تو ڈاکٹر ایسے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن باندھ لیا یا ہفتے میں 2 دن باندھ لیے یا مخصوص کوئی وقت کسی ایک دن میں باندھ لیا کہ بھئی ہم نے 2 گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے مفت علاج کرنا ہے. تو یہ بالکل ایسا کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. جو جس لائق ہے وہ اپنی زندگی سے اتنا وقت جو ہے اپنے سماج کے لیے دے. ظفر محمود صاحب, آپ تو بہت کچھ کر رہے ہیں سماج کے لیے. آپ جو یو پی ایس سی وغیرہ کے لیے, سول سروسز کے لیے جو لوگ تیار کرتے ہیں, اور آپ ایک پالیسی میکنگ میں جو ہے ہماری قوم کو لے کر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کتنی زیادہ حقدار ہے لوگوں کی زکوٰۃ کے لیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس سلسلے میں آپ کو کوئی جواب دوں گا, اور دینا بھی نہیں چاہیے. حکم ہمیں یہ ہے کہ عمل بولنے چاہیے. جی. تو عمل جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اور ورنہ جو کمی ہو اس میں ویب سائٹ میں پڑھ لیں, zakatindia.org. ڈاکٹر صاحب سے ابھی جو آپ پوچھ رہے تھے جی کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ڈاکٹر کا تو معاملہ ایسا ہے, پیشہ ایسا ہے کہ وہ مریض کو مسکرا کے دیکھ لے وہی صدقہ ہے. تو یہ ایکچولی اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. واہ واہ. ابھی جو مولانا فلاحی صاحب نے تھوڑا بیان کیا, جو سورہ نحل کی آیت ہے جو خطبے میں بیان کی جاتی ہے آخر میں, اس میں عدل اور احسان کا ذکر آیا. تو میں تھوڑا سا اس کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ عدل یہ ہے کہ جو آپ کو اپیرنٹلی بظاہر لگ رہا ہے کہ ہاں یہ تقاضا ہے حالات کا, اس حساب سے آپ نے کر دیا. اللہ میاں کہتا ہے ٹھیک ہے فائن, کسی کو سزا دینا ہے تو ٹھیک ہے, کسی کو بدلہ دینا ہے تو ٹھیک ہے, اچھا نیگیٹو یہ وہ سب طرح کا ممکن ہے. تو جو اللہ آپ سمجھتے ہیں اللہ کو پسند آئے گا وہ کہتا ہے وہ عدل ہو گیا آپ. لیکن پھر اللہ میاں کہتا ہے کہ اگر تم اپنے کو اٹھا کر کے اس لیول سے کہ ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہم یہ کریں, لیکن اس سطح سے اٹھا کر کے اوپر لے جاؤ اور زیادہ اچھا کرو, تو اس کو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تو وہ احسان ہے. تو یہ میں آپ کو اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ ہے 2.5% وہ عدل ہے. اور جو آپ مولانا نے فرمایا قل العفو, یعنی کہ پوچھا گیا کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے, تو کہا کہ جتنا ضرورت سے زیادہ ہو سب. تو جو 97.5% بچا ہے اس میں سے تھوڑا سا اپنے لیے روک کر کے باقی دینا, خرچ کر دینا ضرورت مند لوگوں کے اوپر, وہ احسان ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے قرآن کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ جو آیت مولانا نے 2 بار کوٹ کی ہے آپ سب لوگ جا کر کے پڑھیے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. یہ بڑا ضروری ہے, یہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے. یہ علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے پڑھتے میری سمجھ میں بات یہ آئی, جو حرف قُلِ الْعَفْوَ میں پوشیدہ ہے اب تک, 5 سے 75-80 سال پہلے انہوں نے شعر کہا, جو حرف قُلِ الْعَفْوَ میں پوشیدہ ہے اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ نمودار ہوئی نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھی ہوگی جہاں سمجھ جائیں گے, ایک ہوتا ہے ارتھمیٹک پروگریشن, 1 2 3 4 5 6 7 8, یہ ارتھمیٹک پروگریشن. ایک ہوتا ہے جیومیٹرک پروگریشن, 2 دونی 4 4 چوک 16 16 16 ہم 256, ہے نا, کتنی تیزی میں بڑھ رہا. تو زکوٰۃ جو ہے اگر مال آپ کا بڑھے گا تو زکوٰۃ ارتھمیٹک پروگریشن میں بڑھے گی. لیکن جو قُلِ الْعَفْوَ کا حصہ ہے باقی 97.5 میں سے, وہ جیومیٹرک پروگریشن میں بڑھتا ہے. تو وہ اس کے اوپر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے بار بار یہ ان کا حق ہے. دوسری چیز جو اللہ میاں کہتے ہیں کہ تمہیں جو سب سے زیادہ چیز پسند ہو وہ دو.
ہے نا. تم جو ہے بالکل اللہ کے بہت پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو, تو تمہارے پاس جو چیزیں ہیں ان میں سے جو تمہیں سب سے اچھی چیز لگ رہی ہے وہ دے دو ضرورت مند کو. آپ سوچیے, کہیں آپ کو اس کی مثال ہی نہیں ملے گی. لیکن یہ سب بار بار جو کہا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے تاکہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ہم سمجھ لیں. ہمارے گھروں کے پاس میں اور گاؤں میں, شہروں میں تمام غریب لوگ رہتے ہیں اور بہت سے بھوکے مر جاتے ہیں. ان کے گھروں پہ چھت بھی نہیں ہے اور ان کے گھروں میں نل بھی نہیں ہے گاؤں کے اندر. اور ہم لمبی لمبی بات تو کرتے ہیں مگر فکر ہمیں سماج کا نہیں ہوتا. اور ماں بہنیں بھائی کوئی دوائی سے, کوئی بھوک سے, کوئی پڑھائی سے, کوئی کسی نہ کسی اس سے کبھی نہ کبھی وہ آتم ہتیا کر لیتا ہے. کوئی پیڑ پہ لٹک جاتا ہے, کوئی پنکھے سے لٹک جاتا ہے. یہ ہمارے سماج کے اندر اور گھروں کے اندر ہوتا ہے. تو اگر زکوٰۃ کو ایک ایسی جگہ بنا دی جائے کہ وہ اکٹھا کر کے اور ان لوگوں کو پہنچانے کا کام کریں کہ ان کی غریبی بھی ہٹے, ان کی پڑھائی بھی ہو جائے, ان کا علاج بھی ہو جائے. اگر کوئی ہمارے علماء یا یہاں کے ذمہ دار لوگ اس کو مضبوطی ڈھنگ سے اس کام کو کریں. وہی سینٹرلائز کرنے والی بات کہہ رہے ہیں, زکوٰۃ کو کس طرح سینٹرلائز کیا جا سکے. اتنا بڑا ملک ہے ہمارا ہندوستان, ہمارا ملک عزیز, اتنا بڑا وطن عزیز ہے کہ یہاں کوئی چیز سینٹرلائز نہیں ہو سکتی. حکومت بھی سینٹرلائز نہیں ہے نا. جتنے سب اسٹیٹس ہیں وہاں الگ ہے, ڈسٹرکٹ الگ ہے, سب جگہ. تو سینٹرلائز تو مجھے نہیں لگتا کہ ہو پائے گا, نہ ہونے کی ضرورت ہے, نہ اسپرٹ ہے یہ ہمارے مذہب کی. چینلائز کر آپ جیسے آپ بات کر رہے ہیں وہیں سے بات شروع ہوتی ہے. آپ کے گاؤں میں, آپ کے قصبے میں آپ کو احساس ہو گیا تو آپ اپنے قصبے, اپنے گاؤں کے لیول کے اوپر آپ لیڈرشپ لیجئے اور خود جمع کر کے اور اس کے بعد اس کو استعمال اسلام کی اسپرٹ میں کرنا شروع کر دیجئے. اسی طرح سے سب لوگ اپنے اپنی جگہ شروع کر دیں تبھی بات بڑھے گی. کوئی ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کر کے پورا نظام, اور پھر یہ کہ کاہے کا نظام خالی ہندوستان کا یا خالی یو پی کا یا خالی دلی کا ہے نا, یا خالی تامل ناڈو کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب جو خطے ہیں یہ کوئی اللہ نے تو بنائے نہیں ہیں, یہ تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں. آج سے 10,000 سال پہلے کچھ اور تھا, 10,000 سال بعد کچھ اور ہوگا. تو اصلی چیز جو ہے کہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ جہاں جہاں مقامی طریقے سے رہ رہی ہے وہاں کے لوگوں کو انفرادی طور کے اوپر, یہ آپ غور کریں میں انفرادی کہہ رہا ہوں, جو خدمت خلق کی بات ہو وہاں ہم کا لفظ نہ کہیں, میں کا لفظ کہیں کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا, بجائے اس کے کہ میں یہاں سے چھٹی پا جاؤں کہہ کر کے کہ ہاں آپ یہ کر لیجئے, آپ یہ کر لیجئے, فلاں یہ نہیں کرتا, ہم یہ نہیں کر رہے. جہاں ہم نے ہم کہا تو ہم سوچتے ہیں ذمہ داری 99% دوسرے کی چلی گئی. تو برائے مہربانی سب لوگ میں کا استعمال کریں جہاں تک خدمت خلق کی بات ہے. بس یہی حل ہے اس کا. تو انشاءاللہ آپ کے لیول کے اوپر. ناظرین یہاں وقت ہے ایک مختصر وقفے کا, لوٹ کر آئیں گے, اس بات چیت کو جاری رکھیں گے. ہمارے پاس دوا کم دعا زیادہ ہے, اسی لیے تو ہمیں خوف خدا زیادہ ہے. ہمارے مسائل میں آج ہم رمضان کے حوالے سے اور خصوصی طور پر زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی. آپ نے بتایا اور اسلام بھی اسی چیز کو کہتا ہے کہ اپنے قرب و جوار میں, اپنے رشتہ داری میں جو ہے سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے. لیکن ہمارے ہی قریب میں اور سمپرک میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے قرآن بہت اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے. قرآن نے جو آیت اس کے لیے استعمال کری ہے وہ یہ کہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقراء اور مساکین کے لیے نہ تو انہوں نے مسلم لفظ کا استعمال کرا نہ غیر مسلم کا استعمال کرا. قرآن نے, قرآن کہتا ہے جو بھی فقیر ہوگا, جو بھی مسکین ہوگا وہ جو ہے زکوٰۃ کا اور صدقات کا اور آپ کی مدد کا حقدار ہوگا. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ مسکین ہو, وہ غریب ہو, یہ ہے. بلکہ زکوٰۃ تو ابن سبیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ مسافر تک کے لیے, کہ اگر کوئی ہمارے گاؤں میں مسافر آ گیا, اس کا راستے سامان لٹ گیا, جو آج کل جیسے وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے کہ اس میں عطائی کتنے, فراڈ کتنے, فیک کتنے, لیکن زکوٰۃ ابن سبیل کے لیے بھی استعمال کے لیے بھی ہے, مؤلفۃ القلوب کے لیے بھی ہے, تالیف قلب کے لیے, کہ انسان اگر لگ رہا ہے کہ ہاں یہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا یا کچھ ہو جائے گا, اس کے دل کی دلجوئی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اور دی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک. تو اس طرح کی چیزیں اسلام نے کبھی کوئی کرائٹیریا نہیں کیا. اسلام نے انسانیت کو کسی دوسرے حصے میں تقسیم نہیں کرا ہے. اس لیے فقراء مساکین جو کوئی بھی ہیں وہ اگر غریب ہیں تو آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ہمارے قریب میں بہت بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زیادہ ہوتی ہے, اور جیسے وہ کاروباری ڈوب گیا, اس کاروباری کو اٹھانا یا اس سے کاروبار کرنا کہاں تک جائز ہے؟
مطلب کوئی کاروبار کر رہا تھا، کوئی انسان، کوئی ویپاری تھا، اس کا کاروبار ڈوب گیا، اب ڈوب گیا، اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنا کس حد تک جائز ہے؟ اور بالکل کی جا سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی حق، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کی، اس میں کسی بھی چیز میں، بلکہ اگر کسی کو جاب کے لیے بھی ہو یا کسی اور کا بزنس شروع کرنا ہو یا کسی اس طریقے سے، کہ اسلام بات کرتا ہے انڈیپینڈنٹ بنانے کی. اسلام نے اسی لیے سب سے پہلے دیکھیں اسلام اللہ کا کہا کہ بھلے آپ دینے والوں میں سے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تیری تقسیم اور تیری اسکیم ہے کہ آج میں دینے والوں میں ہوں. ہو سکتا تھا کہ میں لینے والوں میں بھی ہوتا، کہ میں ہاتھ پھیلانے والوں میں ہوتا اور جو دینے والا کوئی اور ہوتا. تو اس جذبے کے ساتھ ہمیشہ دینا چاہیے کہ نہ تو میں اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں، نہ معاشرے پہ کوئی احسان کر رہا ہوں، کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو یہ تو اللہ کی تقسیم اور اللہ کی اسکیم کا نتیجہ ہے، کہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ آج میں دینے والوں میں ہوں. ممکن تھا کہ میں لینے والوں میں کھڑا ہوتا. اور اس طریقے کی حالات اگر آ جائیں تو اس حالات میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے، پتہ لگا 10 لوگوں نے اس کو دے دی زکوٰۃ، اب اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ اب اگلے سال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ مستحق ہیں زکوٰۃ کے لیے، کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کو چینلائزڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو کیسے کریں؟ براڈر سینس میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ زکوٰۃ ہر ضرورت مند مستحق ہے، اور انسانیت کی کسی بھی فلاح و بہبود کے کام کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. انسانیت کی، معاشرے کی، چاہے وہ ہاسپٹل بنانے ہو، اسکول بنانے ہو، چاہے پیاؤ بنانا ہو، چاہے راگیروں کے لیے سرائے بنانی ہو، یا اس طرح کے کچھ بھی کام اگر کرنے ہو تو وہ زکوٰۃ کے لیے مد میں سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ تو آگے آپ کا پہلے سوال. دوسرے سوال کا آپ پھر وہی چیز، آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب آپ ذمہ دار بنیے اپنے خاندان کی، اور آپ کے خاندان میں جتنے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں آپ ان سے کہیے کہ آپ مجھے دو زکوٰۃ، اور میں اپنے حساب سے دیکھوں گا کہ کون کون لوگ مستحق ہیں میری زکوٰۃ کے. اور آپ ذمہ دار بنیے، جتنے اگر آپ کو 5 لوگ ہی ملتے، 5 لوگوں نے اگر آپ کو 5,000 کر کے 25,000 سے آپ ایک ایسے انسان کی مدد کیجئے جو واقعی مستحق ہو. لیکن آپ خود تو ذمہ دار بنیے. ہمیشہ ذمہ داری لی جاتی ہے، کبھی دی نہیں جاتی ہے. ذمہ داری لینی پڑے گی ہمارے کو اپنے لیے کہ ہم اپنے حصے کے خود ذمہ داری کتنا ادا کر سکتے ہیں. جلال آتش و برق و صحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ ہو کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر. تو انسان کو چاہیے کہ خود آدمی جتنا ہم کر سکتے ہیں، میں اپنی کیپیبلٹی کے لیے جتنا رسپانسیبل ہوں وہ تو میں کروں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں کا لفظ استعمال کیا، میں ٹھیک ہے، میں جتنا کر سکتا ہوں میں کروں تو اتنا، تب تو میں دوسرے کو بولنے کا حقدار ہوں گا. ایک سوال، دکھاوا کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہمیں دینا ہے کسی کو کوئی چیز، حدیث میں بھی لکھا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، جب ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہم دکھاوا نہ کریں. ظفر صاحب، دکھاوا کیوں کیا جاتا ہے؟ ہاں ظفر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دکھاوا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تو کمزوری ہے انسان کی، انسان کمزور ہی بنایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، انسان کو کمزور بنایا ہے. کمزور نہیں ہوتا تو جنت سے نکلتا کیوں؟ تو کمزور تو ہے ہی. لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے، یعنی کہ سب سے اچھا کریچر، بیسٹ آف کریچرز. تو اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. 2 راستے بتا دیے گئے. صرف انسان کو ہی ضمیر دیا ہے، جو ضمیر ہے کانسشنس، وہ صرف انسان کو دیا، فرشتوں کو بھی نہیں دیا، جنوں کو بھی نہیں دیا، اور حیوانوں کو تو دیا ہی نہیں، صرف انسان کو دیا. ضمیر کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے. تو یہ بتا دیا کہ 2 راستے ہیں یہ، اور اس میں سے تمہیں یہ بھی بتا دیا کون سا غلط ہے کون سا صحیح. اب تم فیصلہ کرو اپنے حساب سے. اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو تمہیں اسی حساب سے جہنم ملے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ دکھاوا کیوں کرتے ہیں، تو دکھاوا جو ہے وہ انسان بہک جاتا ہے، پوری بات سمجھتا نہیں ہے، پورا اللہ کا پیغام سمجھا نہیں ہے، اس وجہ سے دکھاوے میں لگ جاتا ہے. جبکہ دکھاوے سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ تو کچھ دنوں کی ہے، کچھ معاملات میں اسی دنیا میں دکھاوا جو ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے جا کر کے. تو لہٰذا یہ کہ یہ جب یہ بات آپ نے رمضان میں یہ پروگرام رکھا ہے، تو رمضان 30 دن کے لیے تو ہے خالی، سال میں 1 مہینے کے لیے. اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 11 مہینے آپ جو چاہیں کریں. ایکچولی یہ ایک ریفریشر کورس ہے، اینول ریفریشر کورس 1 مہینے کا، کہ دیکھو بہت سی فاسٹ اور پورے 24 گھنٹے لگ کر کے سیکھ لو کہ باقی 11 مہینے کیا کرنا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ بھی 2.5% کے بارے میں جو تمہیں بتا گیا، اس سے تم طے کرو کہ تمہیں باقی 97.5% کے بارے میں تمہیں کیا کرنا ہے.
یہ بات ابھی آ رہی تھی، آپ نے سوال ایک پوچھا تھا بیچ میں منور صاحب، آپ نے کہا تھا کہ اگر اپنی ضرورتیں بڑھا دیں، مولانا کہہ رہے تھے ضرورت کے حساب سے رکھو خالی، تو آپ نے کہا اگر ضرورت بڑھا دیں تو وہاں معاملہ آ جاتا ہے ظرف کا. یہ ظرف کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا اچھا لفظ ہے، یعنی کہ یہی تو دیکھنا ہے کہ اللہ سے محبت کا کتنا ظرف ہے ہمارے اندر. ہم پورا پیغام اگر سمجھ گئے ہیں تو ہم اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں. الفقر فخری جو وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، تو وہ اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم وہ بات سمجھ جائیں، عمل کرنے لگیں، پھر تو یہ دنیا جنت بن جائے گی. ابھی مولانا نے کئی بار ذکر کیا کہ شروعات کرو اپنے رشتہ داروں سے، تو یہ بھی آپ سب لوگ سمجھ لیں برائے مہربانی. جو قرآن کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا نیوکلیئر فیملی ہے، ماں باپ بچے بھائی بہن، یہ نیوکلیئر فیملی، یہ سماج کی، اسلام میں سماج کی یونٹ نہیں ہے اکائی. سماج کی یونٹ وہ ہے جو مولانا نے بتایا، اس کے لیے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، لارجر فیملی. اس کے لیے مسئلہ ظفر صاحب یہ ہے، اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ ہے مودۃ القربہ. سارے جتنے لوگ رشتہ دار ہیں، چاہے بلڈ کے ذریعے، خون کے ذریعے، چاہے شادی کے ذریعے، وہ سب لوگ ملا کر کے ایک یونٹ بنتی ہے. ان میں آپس میں ڈیموکریٹیکلی اپروچ کر کے سب کو برابر لیول پہ لانا، یہ اسلام کا پیغام. نہیں دیکھیں، آپ رشتہ دار کی بات کر رہے ہیں تو کوئی شاعر کہتا ہے عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، الگ رہیں تو دھواں دیں، ملیں تو جلنے لگیں. تو ہمارے سماج میں جو رشتوں کی جو آزمائش کا ایک دور یہ چل رہا ہے، اس میں آدمی رشتہ داروں کی کہاں امداد کرتا ہے. فوراً نہیں، اس کا ایک منٹ سن لیے جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو آپ نے کہا ہے، یہ ان کے ایک صحابی نے کہی تھی کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ رشتہ دار کے ساتھ برتاؤ اچھا کرو. وہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، میں تو برابر اچھا برتاؤ کیے جاتا ہوں، وہ مجھے لفٹ ہی نہیں مارتا بلکہ الٹا کرتا ہے اس کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تب تک ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے تعینات رہے گا. کیا بات ہے، واہ. اچھا نہیں، مجھے آپ سے کچھ اور پوچھنا ہے فلاحی صاحب. آپ نے کہا کہ اسلامی ممالک میں زکوٰۃ جو ہے وہ انکم ٹیکس کی طرح ہو گیا ہے. اب اس ملک میں ہم انکم ٹیکس تو دے ہی رہے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو یہ ڈبل مار نہیں ہے ہمارے اوپر؟ تو اب آپ کو دیکھیں، میری رائے تو، میں تو اپنی رائے نہیں، میں تو فقہا کی رائے کروں گا جنہوں نے اس بات کے جواز دے دیا ہے کہ اگر آپ انکم ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا حصہ اس میں سے کتنا نکلتا ہے اور آپ کی زکوٰۃ اس کے اندر ادا ہو جائے گی. انکم ٹیکس بھی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو کس لیے ہوتا ہے، لیتی ہے اسٹیٹ ہم سے فلاح و بہبود کے لیے، یعنی ہمارے روڈ بنیں گے، اس سے ہاسپٹل بنیں گے، اسکول بنیں گے، ہمارے اور دوسرے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور دوسرے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انکم ٹیکس کے ہی ذریعے لی جاتی ہیں. اور زکوٰۃ کا بھی اصل مقصد یہی ہے، زکوٰۃ کسی اور مقصد سے نہیں لی جاتی. یہ تو انسان کو ترغیب دینے کے لیے، اس کو رغبت دینے کے لیے کہ دیکھو پاکیزگی ملے گی اس سے تمہارے کو، روح کو. اگر ہم انکم ٹیکس دے رہے ہیں اس میں نیرو مودی پیسہ لے کے چلا جائے تو پھر وہ ہمارا پیسہ غلط جگہ تو نہیں استعمال ہو جائے. دیکھیں اب آپ سنیے، آپ مکلف، اب آپ نے پھر وہی بات کر دی، ابھی آپ نے بہت بہترین بات کری تھی وہاں بیٹھ کے، میں نے آپ مکلف صرف اتنے ہی بات کہے ہیں سر جتنا آپ کے اندر کیپیسٹی، آپ کے اندر قدر ہے. آپ نے اب کسی کو زکوٰۃ دی، اگلے دن اس نے جا کے جوئے میں اڑا دیا، تو پھر آپ تھوڑی اس کے لیے مکلف ہوئے. آپ اس بات کے مکلف تھے کہ آپ تحقیق کرتے، آپ انویسٹیگیشن کرتے، آپ مطمئن ہوتے، کنونس ہوتے کہ ہاں یہ شخص جو ہے میری زکوٰۃ کا مستحق ہے. اب آپ نے دے دیا. بس آخری بات ظفر صاحب، ایک آخری بات ان کی، میں ذرا ان کے سوال کا جواب دے دوں منور صاحب، چونکہ یہ واقع وہ ہے کہ دیکھیں دکھاوا اس لیے نہیں ہے، اسے دکھاوا نہیں کہتے، اس کو سمجھنے کا فرق ہے. اسلام میں دو عبادات ہیں، ایک فرض اور ایک نفل. یعنی جس طرح فرض نماز کو کہا گیا کہ آپ مسجد میں ہی ادا کرو گے، نفل نماز آپ گھر میں جا کے پڑھو، کتنی پڑھنی ہے آپ کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو یہ دکھا کے دینے کی ہے تاکہ دوسروں کو اس کو احساس ہو، دکھا کے، اس کے اندر فالس وینٹی نہیں آنی چاہیے، جھوٹا دکھاوا نہیں آنا چاہیے. لیکن صدقات اور خیرات جو خود زکوٰۃ کا ہی ایک حصہ ہیں وہ اس خاموشی کے ساتھ دینی چاہیے کہ کسی کو بھی نہ پتہ لگے. لیکن زکوٰۃ میں اس لیے جو دکھاوا آ گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ کا ایک طرح سے جواز دیا گیا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ بتا کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہو اس کو یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ، آپ کہہ دو کہ بس میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، کافی ہے. زکوٰۃ تو اللہ دے گا. آخری بات یہاں میں دستور ہند کو بھی لاؤں گا. اس کے اندر جو رہنما اصول ہیں، ڈائریکٹر پرنسپلز، اس کے اندر ایک رہنما اصول ہے جو کہ پوری طرح شریعت بلکہ قرآن کا ہی سمجھ لیے لفظ بلفظ اٹھا ہوا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا
कि गर्दिश करते रहना चाहिए दौलत को समाज के अंदर, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि वेल्थ शुड कीप ऑन सर्कुलेटिंग। लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी हुकूमत ने उसके ऊपर जोर नहीं दिया, ना उसका कोई जिक्र किया, ना कुछ। तो अब आप कह रहे थे जो बात अभी मुझसे पूछ रहे थे कि नीरव मोदी लेके चला जाए, तो वहाँ वही आप वो बात प्रूव कर रही है जो मैं आपको पहले अर्ज कर रहा था कि पूरा जो मैसेज है पैगाम अल्लाह ताला का वो समझना बड़ा ज़रूरी है। आपने ज़कात तो समझ लिया, सदका समझ लिया, और आपने सोचा कि मेरा इस्लाम पूरा हो गया, नमाज पढ़ ली, ज़कात कर ली, ये वो, वोट देने नहीं गए आप, तब भी आपका इस्लाम पूरा नहीं हुआ। ये अगर आप वोट देने के लिए जाएंगे, वोट देने वाले दिन को ये समझ करके कि ये मेरा दीनी फरीज़ा है कि मैं समाज को उसका हक दिलवाऊं, तो उसके हिसाब से फिर शायद वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जो आप कह रहे हैं। चलिए नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई रमज़ान में ज़कात के हवाले से भी, और बहुत अच्छी बातें इस वजह से हुई कि आज हमारी समझ में ये आ गया कि ज़कात हमारे मुआशरे के लिए कितनी अहम है, हमारी पूरी कौम के लिए कितनी अहम है, और इसके अलावा हम गरीब और गुरबा चाहे वो किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, उनको हम अपनी ज़कात दे सकते हैं। और हमें इस महीने में ही नहीं, पूरे साल भर जो है दिल खोल के उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो यकीनन हमारी मदद के मुस्तहक हैं। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है कि ये अफवाह उड़ा दी जाए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं हमारे मसल में। आदाब।